औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों की बारिश ने कराची को किस तरह से तबाह व बर्बाद करके रख दिया। कराची कई दिनों से डूबा हुआ था, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों से कुछ सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। और बेहतरी भी उस सूरत में आई है जब हमारे फ़ौजी जवानों ने शहर में रेस्क्यू का काम शुरू किया। और ये रेस्क्यू का काम उस वक्त शुरू किया गया जब जनरल बाजवा साहब ने इस शहर का फ़ज़ाई दौरा किया और तमाम सूरत हाल से उन्होंने आगाही हासिल की। तो इस जो गुज़श्ता 4-5 रोज़ से शहर में मुसलसल तबाही थी, बारिश थी, बरसात थी और तूफ़ानी बरसातों ने जिस तरह से शहर को घेरा हुआ था। शहरी घरों में महबूस हो चुके थे। कुर्बानी का मौका था, कुर्बानी नहीं कर पा रहे थे। बाज़ जगहों पर ईद की नमाज़ भी ना हो सकी थी। तो इस मौके पर ना तो हमें हुकूमत नज़र आई और ना ही अपोजिशन कहीं नज़र आई और ना ही हुकूमत के इत्तेहादी कहीं नज़र आए। सिंध हुकूमत तो के वज़रा और अफसरान जिनका ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है, 90% लोग वो तो ईद मनाने के लिए अपने शहरों में गए हुए थे। और यहाँ उनकी जो इत्तेहादी जमात थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन के लोग थे वो भी कहीं देखने में नज़र नहीं आए। और मुसलसल जो शहरी थे वो बेयारो मददगार थे। 3-4 रोज़ से शहरी बेयारो मददगार थे। कोई पुरसाने हाल नहीं था इस शहर का। पूरे शहर में पानी था, करंट लगने से लोग मर रहे थे। जानवर जो थे वो सैकड़ों जानवर मर गए करंट लगने से। और बाज़ इलाकों में तो इस शहर में कश्तियाँ चल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि समंदर जो है वो शहर में दाखिल हो गया है। तो सूरत हाल ख़राब थी और हमारी हुकूमत जो थी वो ईद मना रही थी। इस मौके पर ना तो कोई अफसरान नज़र आया, मुर्तज़ा वहाँ और इस वो एडमिनिस्ट्रेटर थे लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आए। फिर 2 रोज़ के बाद उन्होंने फ़ोटो सेशन ज़रूर कराया एक जगह पर, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नज़र नहीं आया। और जो बरसात की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने, पूरा शहर डूब गया, लोगों के अरबों रुपए के नुकसान हो गया। और शहरी जो थे वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। घरों में पानी था, ना लोग रात को सो सकते थे, ना दिन में कहीं सुकून से बैठ सकते थे। लाइट का प्रॉब्लम था, लोड शेडिंग थी। ये तमाम सूरत हाल थी। और कराची और पाकिस्तान का जो मुआशी हब था उसकी सूरत हाल आपने देखा कि जो पाकिस्तान को 70% और सिंध को 95% टैक्स देने वाले शहर की जो सूरत हाल थी वो आपके सबके सामने है। लोग मर रहे थे और कोई लाशें उठाने वाला भी नहीं था और अ, आलाइशें उठाने वाला कोई नहीं था। जो अरबों रुपए का और करोड़ों रुपए का फंड बल्दियात को दिया जाता है, तो वो सब आपने देखा कि गंदगी का ढेर, पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। लेकिन अगर फ़िक्र थी इस शहर की तो वो 2 ही शख्स नज़र आए। पहले तो बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठकर अपनी जिस तशवीश का इज़हार किया और जिस तरह से वो लोगों से राब्ते में थे, जिस तरह से वो लोगों की खैरियत दरियाफ़्त कर रहे थे और अपील कर रहे थे मुसलसल हुक्मरानों से कि वो कराची की जो सूरत हाल है उस पर उस पर तवज्जो दें, शहरियों की जानें बचाएँ, शहरियों की जो इमलाक है उनको बचाएँ, शहरियों का माल बचाएँ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरी जानिब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जो सऊदी अरब में हज पर गए हुए थे, वो उस तमाम सूरत हाल से आगाह थे। उन्हें अगरचे 2 दिन के बाद आना था, लेकिन वो फ़ौरी तौर पर 2 दिन कबल ही पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान में भी सीधा उन्हें इस्लामाबाद आना था, लेकिन वो कराची तशरीफ़ लाए। कराची आते ही उन्होंने पूरे शहर का फ़ज़ाई दौरा किया और कई घंटों तक वो कराची की मुख्तलिफ़ फ़ज़ाई दौरे में सूरत हाल का जायज़ा लेता रहे। इस मौके पर जो हमें इत्तलात है कि सिविलियन हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब और सूबाई वज़ीर बल्दिया साहब ने पूरी कोशिश की कि जिस हेलीकॉप्टर में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ फ़ज़ाई दौरा कर रहे हैं वो उनके साथ बैठकर फ़ज़ाई दौरा करें और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करें, उन्हें ब्रीफ़ करें। लेकिन चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उन्हें जो है उनकी बजाय अपने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब पर एतमाद किया। उनकी जो दी गई ब्रीफिंग पर वो जो थे उनकी वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे उन पर उन्होंने यकीन किया और वो पूरी तरह से उनको जो है अहकामात भी सादर फरमा कर गए हैं। और यकीनन इस दौरान
چیف آف دا آرمی اسٹاف اور جناب ہمارے کور کمانڈر صاحب کے درمیان اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پر بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، جس میں ہمارے کور کمانڈر صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے میٹنگ کے دوران یہ بتایا تھا کہ جو 1400 اور 1500 لوگ لینڈ گریبر ہیں، جن کی وجہ سے کراچی میں قتل و غارت بھی ہوتا ہے، زمینوں پہ قبضے بھی ہوتے ہیں، سرکاری زمینوں پہ بھی قبضے ہوتے رہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ یقیناً دونوں جو ہمارے افسران تھے، فوجی افسران، ان کے درمیان اس مسئلے پر بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، اور جو جب یہ اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا، ایپیکس کمیٹی کا، تو اس میں اگرچہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر تو کوئی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے وزراؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں اس پر شدید اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا تھا۔ تو کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب کراچی جو ملک کا معاشی ہب ہے، ہمارے فوجی بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارے جو جنرل ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشی ہب ڈوب گیا تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ یہ تمام، چونکہ کراچی جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے حوالے سے یا کراچی کے حوالے سے جو تمام صورتحال چیف آف دا آرمی اسٹاف اور کور کمانڈر نے بڑے قریبی نظر سے اس کو دیکھا ہے، اور جو 14 سالہ کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو بیڈ گورنر سامنے آئی ہے، اس حوالے سے وہاں جی ایچ کیو میں اس شہر کے حوالے سے کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، کراچی میں برسات کے باعث جو تباہی آپ نے دیکھی، اس حوالے سے بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کراچی میں جو صورتحال سامنے رہی ہے بارشوں کے بعد، اگر 90 کھلا ہوتا اور خورشید میموریل ہال کھلا ہوتا تو ایسی صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی پوری تنظیم ہمیشہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور پوری تنظیم ایکٹیو رہتی ہے۔ ہم نے جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اپنے تمام اس وقت کے اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور پارٹی عہدیدار اور اس کے علاوہ جتنے تنظیمی ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں لندن سے بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں، ٹیلی فون کے ذریعے تمام لوگوں کی صورتحال، تمام لوگوں کی شکایتیں بھی سنتا رہا ہوں، اور تمام لوگوں کو ہدایات بھی جاری کرتا رہا ہوں۔ ماضی میں بھی اس قسم کی برساتیں ہوئی، لیکن ایسی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک پورا تنظیمی ڈھانچہ تھا، تمام لوگ ایکٹیو ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں کسی رکن اسمبلی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر آرام کرے، بلکہ ہمارا تو مسلسل لوگوں کی خدمت کا جذبہ رہا ہے، کام کام اور کام، اور ہمیشہ ایسے موقعوں پر تو بڑھ چڑھ کر کام کیا کرتے تھے، اور تمام پوری تنظیم جو تھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی تھی۔ اگر 90 کھلا ہوتا اور خورشید میموریل ہال کھلا ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے آگے جو ہے فرمایا کہ ماضی میں جو ہے وہ ہمارے نام پر ووٹ لیے گئے، 2018 کے انتخابات میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ہمیں الطاف حسین صاحب کی سرپرستی حاصل ہے تو انہیں اتنے ووٹ ملے تھے، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے 242 کا جو لانڈی کورنگی میں انتخابات ہوئے ہیں، اس کا جس طرح سے بائیکاٹ کیا ہے قوم نے، اسی طرح سے 245 کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کر کے ثابت کیا جائے کہ جو ہمارے وفا پرست ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان غداروں کو جو ہے وہ پوری طرح سے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے یہ بتایا جائے کہ پوری قوم الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، بانی متحدہ نے بڑے سخت الفاظوں میں بائیکاٹ کر کے ان غداروں کو بتا دیا جائے کہ ووٹ اور سپورٹ محض الطاف حسین کی ہے، اور ایسا ثابت بھی ہوا ہے۔ لانڈی اور کورنگی میں جو انتخابات ہوئے اس میں پوری حلقے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا، اور آج بھی جو انتخابات نظر آ رہے ہیں، جو انتخابات میں جو ان کے امیدوار کھڑے میں کہیں بھی کوئی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے، تو الطاف حسین صاحب نے اور ان کی پوری رابطہ کمیٹی کی اپیل ہے کہ 245 پہ ہونے والے ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، اور
بلدیاتی انتخابات میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو کے بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے مہاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین جو متاثرین ہیں، برسات سے متاثرین ہیں، ان کی بھی پوری طرح سے مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہری علاقوں کے ساتھ متعصبانہ کارروائیاں کی ہیں، متعصبانہ عملی کردار ادا کیا ہے، ماضی میں بھی وہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی یہ تسلسل جاری ہے۔ اگر وہ چاہیں، اگر وہ اپنی کاز سے سچے ہیں اور اگر اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا جانتے ہیں تو پھر انہیں تمام جو نقصانات ہوئے ہیں شہر میں، کراچی، حیدرآباد میں جو شہری علاقوں میں اربوں روپے کے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں اس کو ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کے نقصانات اندرون سندھ ہوتے ہیں یا ماضی میں جو سیلاب آتے رہے ہیں وہاں کھربوں روپے بانٹے گئے ہیں، خاص طور پر اپنے ووٹرز میں، وہاں بھی متاثرین کو نہیں دی گئے بلکہ سیلاب کے نام پر پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ وہاں اربوں روپے تقسیم کیے، اور یہاں بھی جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ شہریوں کے جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں آ کر اس کا پوری طرح سے حساب لے گی۔ ناظرین، ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے فون پر کہ بلدیاتی اداروں میں بعض افسران کی تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور مختلف ایڈمنسٹریٹرز اور ایم سی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جو سیلابی صورتحال ہے کراچی کی، اس میں یہی ہوگا کہ افسران تبدیل ہوں گے، اور افسران اس لیے تبدیل نہیں ہوں گے کہ شہر کی صورتحال کو تبدیل کیا جائے یا یہاں کوئی جو ہے وہ بہتری لائی جائے، بلکہ ان افسران کو اب لایا جائے گا جو لائن میں لگے ہوئے تھے۔ مانا اب نئے افسران آئیں گے، پیسے کے زور پر، مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض نئے افسران آئیں گے، اور پھر انہیں یہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے کراچی کا، اس کے نام پر ان کو فنڈنگ کی جائے گی، اور اس فنڈنگ میں پوری طرح سے ہمارے ارباب اختیار کے حصے ہوں گے۔ اب ارباب اختیار میں آپ سمجھدار ہیں کہ وزیر اعظم سے لے کر وزیر تک، اور پھر مشیر تک، اور پھر ایڈمنسٹریٹر اور سیکرٹری، یہ تمام لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اربوں روپے کے اب فنڈ جو ہیں وہ اسپیشل فنڈ نکالے جائیں گے، اور یہ جو نئے افسران اب لگائے جا رہے ہیں ان کے لیے، اور یہ تمام ایک سسٹم چلے گا پورا، مہینے 2 مہینے یہ تمام بل بنائے جائیں گے، اپنے ٹھیکیداروں کو متعارف کرایا جائے گا، اپنے خاص جو ٹھیکیدار ہوں گے منظور نظر لوگ، ان کو منظر عام پر لایا جائے گا، ان کے نام پر بلنگ ہوگی، ان کے نام پر ٹینڈر ہوں گے، ان کے نام پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے فنڈ کے ذریعے کام کرایا جائے گا۔ کام تو نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر فائلوں میں یہ کام جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے اور ادائیگیاں ہوں گی مبینہ طور پر۔ تو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو برسات ہے، اگرچہ کراچی کے شہریوں کے لیے تو عذاب ہے تھی، جو جس طرح سے برسات ہوئی، یا جو اب برسات ہونے جا رہی ہے، یا جو بھی 1-2 روز کے بعد سنا ہے کہ نیا ایک اسپیل آ رہا ہے، لیکن حکمرانوں اور افسران کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی نوید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد بڑا فنڈ آتا ہے، اسپیشل فنڈ دیا جاتا ہے، اور اسپیشل فنڈ کو جس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، جس طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے، یہ تمام کا تمام مبینہ طور پر ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اب مختلف لوگوں کے مختلف افسران لگائے جائیں گے، کوئی بیٹے کا ہوگا تو کوئی کسی دوست کا افسر ہوگا، تو اس طرح سے اب تبدیلیاں آئیں گی۔ تو اس کے حوالے سے ہم اپنی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو بہت جلد بہت سی جو ہے بریکنگ نیوز دوں گا کہ کس طرح سے بلدیاتی اداروں میں فنڈ کی لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔